कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज और रफीको, कैसे मिजाज हैं आपके। मैं अजीमुर रहमान उस्मानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं, और आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो नहायत हसास नौइयत का हामिल है, बल्कि कुछ ऑकवर्ड है। लोग इस पर गुफ्तगू करने से कतराते हैं, लेकिन इल्मी दुनिया में, इस्तदलाल की दुनिया में हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। हमें हर मौजू पर, चाहे वो कितना ही ऑकवर्ड हो, कितना ही हसास हो, उस पर बात करनी चाहिए। और इस्लाम पर 1450 साल गुजर चुके हैं, तो ऐसे बहुत सारे मौजूआत हैं कि जो बज़ाहिर बड़े मुश्किल और लगता है कि यार इन्हें अवॉइड किया जाए, लेकिन उन्हें हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ को अवॉइड करने से बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि कहीं पीछे छुप जाती है, फिर कुछ अरसे बाद सामने आ जाती है। तो इसलिए उनको मौजू बनाना चाहिए। तो आज हम जिस उन्वान पर, जिस सवाल पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या इस्लाम में ऊंट का पेशाब पीना जायज़ है। अब ये सवाल ऐसा है या ये मौजू ऐसा है कि जिन्हें इस मौजू से पहले वाकफियत नहीं है उनके लिए ये अल्फाज भी अजीब लगेंगे कि भाई क्या बात कर रहे हो। इस्लाम तो तहारत का मजहब है, सफाई पाकीजगी का मजहब है, जहां पाकीजगी का आखिरी दर्जे में एहतमाम किया जाता है, वहां किसी जानवर के पेशाब को पीना यानी ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन महसूस होता है। लेकिन जो इस बारे में इल्मी मबाहिस से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये एक रिवायत रही है, आज भी मौजूदा इस्लाम मुस्लिम दुनिया के अंदर भी कुछ अफराद ऐसे मौजूद हैं, कुछ इलाके ऐसे मौजूद हैं, यानी ये आप कह सकते हैं कि 5%, 4%, 10%, लेकिन ऐसे इलाके मौजूद हैं बिलखुसूस अरब रेगिस्तानी इलाकों के अंदर, कि जो आज भी ऊंट का पेशाब इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए इस्तदलाल दीन से पेश करते हैं। तो उसकी क्या हकीकत है, क्यों वो इस्तेमाल करते हैं, और क्यों बकिया उलमा से नाजायज़ कह रहे होते हैं या इसकी मजम्मत कर रहे होते हैं, इसका हम जायज़ा लेंगे। लेकिन प्लीज़ ये बात जान लीजिए कि मेरा मकसद कोई आपको क्विक आंसर प्रोवाइड करना नहीं है। ऐसे आसान जवाब और सीधे जवाब आपको 2, 4, 5 मिनट की वीडियो में बहुत सारी लेक्चरर्स की तरफ से मिल जाएंगे यूट्यूब पर। मेरा मकसद इसका दयानतदाराना जायज़ा लेना है। और दर हकीकत कुछ अरसा कबल, यानी कुछ अरसा भी नहीं बल्कि काफ़ी सालों कबल, मैंने कुछ नोट्स बनाए थे इस ज़मीन में, और वो नोट्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने इस मौजू को क्या पाया और मैंने इस पर क्या क्या जाविये देखे। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो का आगाज़ इस तरह से करेंगे। आप जानते हैं, या आप नहीं भी जानते तो अब जान लीजिए कि मैं सयाहत का शौक़ रखता हूँ, और मुस्लिम दुनिया के बहुत से ममालिक जो है मैं देख चुका हूँ, जा चुका हूँ, उन्हें घूमता रहा हूँ। इंशाल्लाह इस पर भी कभी वीडियो सीरीज करेंगे। लेकिन ऊंट का पेशाब पीना या इसकी बात करना, या आपको ना पाकिस्तान में कोई डोमिनेंट नज़र आता है कि आपको कहीं बिकते हुए नज़र आ रहे हो, आमतौर पर सुपरमार्केट में रखे हो, ऐसा कहीं नहीं होता। ना आपको दूसरे इस्लामी ममालिक में, लबनान हो, तुर्की हो, मराकश हो, आप यहाँ जाएं आपको कहीं कोई इसका शायबा भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो अरब ममालिक हैं, यहाँ तक कि दुबई और अबू धाबी भी, उन इलाकों के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं इसकी जो है वो एक झलक नजर आ जाती है। तो ये क्या है मामला, इसके बारे में क्या बातचीत है, उसे आज हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस पूरे मुकदमे की बुनियाद के इस्लाम में ऊंट का पेशाब जायज़ है या नहीं जायज़ है, ये पूरी इमारत दर हकीकत एक हदीस पर खड़ी है। यानी इतने बड़े जखीरे में एक हदीस है जिसमें एक वाक़े का दर्ज हुआ है, एक कहानी सुनाई गई है, एक वाक़े का बयान मौजूद है। उसे बुनियाद बनाकर लोगों ने ये इस्तदलाल कायम किया है कि शायद ऊंट का पेशाब पीना जायज़ है। और वो वाक़या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि सही बुखारी में मरकूम है। ये इस सही बुखारी की ये हदीस है, और आप जानते हैं कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स इन टर्म्स ऑफ हदीत। ठीक है, और हम जानते हैं हदीस बहरहाल कुरान नहीं होती। कुरान मजीद में जो बातें मौजूद हैं वो कतई नौइयत की हैं। लेकिन चलें, इस पर किसी वक्त जब हम उसूलुल फ़िक़्ह की बात कर रहे होंगे कि कतई और ज़न्नी क्या होता है, और अखबार अहाद और तवातुर और इन सब में क्या फ़र्क है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक हदीस है, कुरान में इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं है। और उस हदीस में एक वाक़या बयान किया गया, हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जिसमें बताया है कि कुछ लोग जो हैं जब मदीना आए हिजरत करके, तो उनको मदीना की आबो हवा रास नहीं आई, और वो बीमार पड़ गए, किसी ख़ास बीमारी का शिकार हो गए। और उनके इलाज के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये कहा कि भाई तुम जो ऊँटों का चरवाहा है, जो फलां रेगिस्तान में मौजूद है हमारा, उसके पास जाओ, और वहाँ पर दूध और पेशाब ऊँट का जो है वो पियो, तो तुम ठीक हो जाओगे। तो ये लोग वहाँ गए, वहाँ रहे, और इन्होंने दूध और पेशाब पिया, और उसके नतीजे में ये सेहतमंद हो गए। लेकिन ये लोग चूंकि फसादी नौइयत के थे,
اور ان کا معاملہ بالکل الگ تھا، اس پہ ہم پھر بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ صحت مند ہوئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس چرواہے کو قتل کر دیا بلکہ ارتداد کیا، اور جو ہے وہ سارا مال وال سمیٹ کر بھاگ گئے. تو پھر ان کو پکڑا گیا باقاعدہ، یعنی ان کے پیچھے آدمی بھیجے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا اور انہیں سزا دی گئی، اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور آنکھوں میں سلائی پھیری گئی. انتہائی عبرتناک سزا دی گئی، اس کو بھی ہم آگے بیان کریں گے. اور انہیں قتل کر دیا گیا اس میں. تو یہ وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور میں انشاءاللہ اپنے نوٹس میں جب اس ویڈیو کی آپ ڈسکرپشن دیکھیں گے اس کے اندر میں وہ پورا مضمون دے دوں گا، جس میں انشاءاللہ یہ تمام ریفرنسز بھی درج ہوں گے کہ جو پڑھنا چاہے وہ جا کر وہاں سے اسے کنفرم کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ وہ حدیث ہے جس پر یہ ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے کہ اسلام میں اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے، یعنی کئی لوگ یہ کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اب میں اس نوٹس کو گاہے بگاہے بلکہ کافی سارا ریفر کرتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز. اچھا جناب، یہ بھی جان لے دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے جو میں آپ کو صحیح بخاری کی پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ محدثانہ اصول یعنی مسلمانوں کے ہاں جو یہ سورسز ہیں ان کی باقاعدہ اسکروٹنی ہوتی ہے. ان کا ایک علمی انداز میں جائزہ لیا جاتا ہے کہ کون سی حدیث اوتھینٹک ہے، کون سی لیس اوتھینٹک ہے، کون سی نان اوتھینٹک ہے، اور کون سی فیبریکیٹڈ ہے وغیرہ، جس کو آپ صحیح کہتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں، موضوع کہتے ہیں، مرسل کہتے ہیں، بہت ساری، کوئی تواتر کے درجے میں، کوئی احاد کے درجے میں ہے. اس کی بہت ساری جو ہے نا وہ کلاسیفیکیشن ہے، اور اس کے پیچھے پہ فن رجال بھی ہے، اور روایت کے اصول بھی ہیں، اور درایت کے اصول بھی ہیں. تو بہت ساری اسکروٹنی ہے جس کو کرنے کے بعد آپ حدیث کا جائزہ لے کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث جو ہے وہ غالباً صحیح ہے، اور یہ حدیث غالباً صحیح نہیں ہے یا کم صحیح ہے وغیرہ. تو یہ حدیث جس کا میں بیان کر رہا ہوں یہ چین کے حوالے سے یا ریسرچ کے حوالے سے ایک اوتھینٹک حدیث ہے. یعنی یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، یعنی آپ یہ کہہ کر نہیں نکل سکتے اس کو کہ نان اوتھینٹک حدیث ہے اور یہ تو صحیح نہیں ہے اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. اگر یہ صحیح نہیں ہوتی تو میرا اتنا کہنا کافی ہوتا کہ بھائی میں اس پہ کیوں بات کروں جس کے صحیح ہونے کا ہی امکان نہیں ہے. لیکن یہ حدیث صحیح حدیث کے اندر شمار ہوتی ہے. اس کی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ جو ہے حدیث قبول کرنے کے لائق ہے، اور واقعی ایسا کوئی واقعہ یا جو ہے نا ایک معاملہ پیش آیا تھا. تو یہ بھی دیکھیے مسلمانوں کی دیانتداری ہے اس میں، کہ مسلمان اس بات کا معاملہ نہیں کرتے کہ کوئی چیز اگر آپ کے دین پر سوالات اٹھا رہی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جس سے آپ کو جواب دینے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کہیں کہ یار یہ ہم قبول ہی نہیں کر رہے ہیں اور یہ تو اوتھینٹک ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں. ہم اس کو باقاعدہ بیان کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے حق میں بات بیان کر رہی ہو چاہے مخالف، اور یہی تحقیق کا ایک اصل انداز ہے. تو یہ اپنی چین کے لحاظ سے ایک اوتھینٹک حدیث ہے. تو اچھا جی، میں کیا دیکھ رہا تھا نوٹس کے اندر کہ یہ حدیث جب اوتھینٹک ہو گئی آپ کے سامنے آ گئی تو ظاہر ہے اس کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے اس کو قبول یوں کیا کہ بھائی اونٹ کا پیشاب پیا جا سکتا ہے. جب ان کو اجازت تھی تو باقی سب کو اجازت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو اس لیے تو ہم پیئیں گے. تو یعنی یہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے استدلال قائم کیا، اور یہ بڑی عجیب سی ایک بات ہے. یعنی اس کے پیچھے ایک آپ نفسیات کا جائزہ لیں اس سے پہلے کہ ہم علمی مباحث میں جائیں، کہ وہی افراد جو اونٹ کے پیشاب پینے کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ یہ کہتے ہوئے بھی سنیں گے کہ یار یہ ہندو جو ہے نا وہ گائے موتر پیتے ہیں، اور یہ کیسے جو ہے نا دیکھو ناپاک لوگ اور یہ گائے موتر پی رہے ہیں، اور دیکھو یار وہ اس نے جو ہے نا وہ مودی نے جو ہے نا وہ پیشاب پی لیا اور یہ کر لیا، یار یہ تو پیشاب پینے والے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک طرف تو وہ تحقیر، وہ تذلیل، وہ تشنیع کا رویہ اختیار کیا جائے گا ہندوؤں کے لیے، کیوں؟ کیونکہ وہ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، اور دوسری طرف اونٹ کے پیشاب پینے کے فضائل بیان ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگتی ہے نا. یہ ویسے ہی بات ہے کہ بھائی تمہارا کتا کتا، ہمارا کتا ٹامی. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ تو درست نہیں ہے کہ ایک جانور، دونوں ہی جانور ہیں، دونوں مویشی ہیں، ایک گائے کا پیشاب پی رہا ہے دوسرا اونٹ کا پیشاب پی رہا ہے. اچھا، اس پر ریسرچز بھی ہوتی ہیں. یعنی گائے کے پیشاب پر ریسرچز کر کے ہندو بتاتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر کتنے سارے جو ہے نا آپ کے فوائد موجود ہیں. آپ کو ہر بیماری کا علاج ہے، کوئی کینسر کا علاج بتا رہا ہے، کوئی کسی کا علاج بتا رہا ہے، وہ بھائی گائے کے پیشاب پر ریسرچز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ادھر مسلمان جو ہیں وہ اونٹ کے پیشاب پر ریسرچز.
ٹھیک ہے، اور اونٹ کے پیشاب پر بتایا جا رہا ہے بھائی یہ پئیں تو آپ کو جو ہے نا یہ اس کے کیمیکلز ہوتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے اور اس سے یہ آپ کو فائدہ اور آپ کے جو ہے نا تمام جو ہے وہ مسائل دور، ہر طرح کی طاقت آپ کو حاصل، ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا بتائی جا رہی ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ساری سائنٹیفک ریسرچز سو کالڈ، ٹھیک ہے، جو ہوا کرتی ہیں وہ گائے کے متعلق جو ہوں گی وہ انڈیا میں ہو رہی ہوتی ہیں، یا کوئی انڈین کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہندو کر رہا ہوتا ہے. اور جو گائے اونٹ کے متعلق ہو رہی ہوں گی وہ عرب میں کہیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں اگر کوئی گورا انوالو بھی ہو تو وہ کہیں دبئی میں بیٹھا ہوگا اور وہ کسی یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا اس پر ریسرچ کر رہا ہوگا کہ بھئی اونٹ کا پیشاب کیوں، اس کی فضیلت کیا ہے، تو وہ بیان کیا جا رہا ہوگا. تو یہ ظاہر ہے ایک اپنے آپ میں ایک کوسچنیبل چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے. دیکھیں میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ اس میں کوئی فوائد نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو بھی چیز بنائی ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ فوائد ہیں. ظاہر ہے آپ کوئی بھی چیز لیں اس کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، اس کا اپنا ایک کیمیکل، ایک ایٹامک اسٹرکچر ہوتا ہے اور وہ یقیناً فائدہ دیتا ہے. اور ایسی بہت سی دوائیں موجود ہیں جو مختلف جانوروں کے پیشاب سے بنائی گئی ہیں، کوبرا کے زہر سے بنائی گئی ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جتنی بھی دوائیں بنائی گئی ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ایک جانور کو مخصوص کر کے اس کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیں گے جی اس کا پیشاب جائز ہے، تو پھر تو آپ سب کے پیشابوں کو کہیں. یعنی ممکن ہے کہ اگر آپ بلی کے پیشاب پر بھی تحقیق کریں تو آپ کو جو ہے نا اس کے کچھ فوائد مل جائیں کہ اگر یہ جو ہے نا فلاں پیا جائے تو یہ اس لیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کا لیٹ سے وائٹامن ای کا لیول جو ہے نا بڑا زبردست ہو جاتا ہے. تو ہر چیز ظاہر ہے آپ کے ایک پوری باڈی سے پروسیس ہو کر نکلتا ہے پیشاب، تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ فوائد ہوں گے، کچھ نہ کچھ معاملہ ہوگا، لیکن اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کی. جائز ناجائز تو نصوصی کی بنیاد پہ ہوگا. تو اصل استدلال اس حدیث پر کیا جا سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ کہ اس کی فضیلتیں بیان کر کے کہنا کہ دیکھا یہ ہے اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، یہ میرے خیال سے درست رویہ نہیں ہے. اور اگر آپ یہ اپناتے ہیں تو پھر آپ کو ہندوؤں کو بھی کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر وہ یہی کام کر رہے ہیں لیکن گائے متر کے بارے میں کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہے. اب یہ نہ کہیے گا کہ وہ تو بھائی گائے کو خدا مانتے ہیں اس لیے، نہیں، بات وہ نہیں ہو رہی، بات نجس اور پاک کے متعلق ہو رہی ہے. اچھا جی، اصل چیز یہ ہے، یعنی آپ یہ بھی دیکھیے کہ نہ تو قرآن مجید یعنی جو مسلمانوں کا نمائندہ صحیفہ ہے وہ قرآن حکیم ہے. یعنی اسلام اگر آپ نے پڑھانا ہے، کسی کو بتانا ہے کہ کیا ہے، تو وہ قرآن مجید مقدمہ پیش کرے گا. نہ اس میں اونٹ کا پیشاب پینا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہندوؤں کے جو نمائندہ صحائف ہیں، یعنی مثال کے طور پہ ویداز ہیں، اپنیشد ہیں، پراناز ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کے اندر کہیں ذکر موجود نہیں ہے کہ بھئی گائے کا پیشاب پیا جائے. تو دونوں کے نمائندہ صحائف میں موجود نہیں ہے، لیکن مذہبی تعبیرات میں، ٹھیک ہے، جو روایات بیان ہوئی ہے کہ فلاں نے یہ کیا، یہ واقعہ کیا، اس سے جو ہے وہ یہ استدلال حاصل کر لیا گیا. اسلام کی تعلیمات جو کہ دراصل پوری طریقے سے طہارت پر مبنی ہے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں اصل جو ہے، یعنی اکثر علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو کہ وہ کیا ہے تو وہ پاکیزگی کا اصول ہے. کہ جسم کی پاکیزگی، افکار کی پاکیزگی، قلب کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، ہر چیز میں پاکیزگی جو ہے نا وہ صف اول پر کھڑی نظر آتی ہے. اور پیشاب سے انسان کی فطرت ہمیشہ نجس مانتی ہے، اسے، اس سے گریز کرتی ہے. یعنی اس کے لیے آپ کو کوئی ڈگری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص صحیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ یار یہ پیشاب ہو گیا، یہ فضلہ ہو گیا، پاخانہ جسے آپ کہتے ہیں، یہ ساری جو ہے گندی چیزیں، اس سے آپ کی طبیعت اباہ کرتی ہے اور پیچھے جاتی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے نا بڑا عجیب ہے. اسی بنیاد پر، یعنی اسی نجس چیز کو مد نظر رکھ کر بڑے بڑے فقہاء علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جی اونٹ کا پیشاب پینا بھی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ امام ابو یوسف رحم اللہ، یا ابو سفیان سوری رحم اللہ اجمعین، ٹھیک ہے، اس طرح کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اونٹ کا پیشاب استعمال کرنا بالکل ناجائز ہے. اچھا پھر دیکھیے فقہا، یعنی علماء تو بہت سارے ہوتے ہیں نا، ہزاروں لاکھوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو اہل سنہ ہے، مسلمانوں کا جو ایک ہائیسٹ ڈومین ہے، اس کے اندر 4 فقہا جو ہیں نا وہ سب سے بڑے سمجھے جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک. ٹھیک ہے، یعنی یہی معاملہ ہے نا، یہ 4 ہیں. ان میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی تو بالکل اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اسے استعمال نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو 2 تو بالکل ہی الگ ہوگا اس سے. امام احمد کے بارے میں اختلاف ہے. یعنی ایک رائے یہ کہتی ہے کہ اس کو ناجائز کہتے ہیں، دوسرے کہتی ہے کہ اس کو وہ اجازت دیتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو یعنی امام احمد کو بھی آپ الگ کر دیں گے، کنٹروورسی ہو گیا وہ تو بالکل ہی دونوں جانب سے جو ہے نا رائے پیش ہو رہی ہے. البتہ امام مالک جن کا اثر جو ہے وہ آج بھی عرب سرزمین پر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ان کی تعلیمات کا. امام مالک رحم اللہ نے اس حدیث سے اور ایک اور حدیث سے جو ہم ابھی آگے بیان کرتے ہیں اس سے استدلال کر کر جو ہے نا یہ بات بیان کی ہے کہ شاید اونٹ کا پیشاب استعمال کرنا جائز ہے اور آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو یعنی 4 فقہ میں سے 3 الگ ہو گئے، ایک رہ گیا. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ہے اور وہ عرب سرزمین پر جو ہے نا آج جو فقہ رائج، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب میں بھی ایک فقہ آتا ہے دوسرا فقہ چلا جاتا ہے، اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں یہ ہوتا رہا ہے آگے پیچھے، لیکن آج جسے ہم دیکھتے ہیں وہ وہی موجود ہیں. تو اس کا ایک اثر نظر آتا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ دلچسپ پہلو ہے. اچھا جی، یہ بھی دیکھیں نا یار کہ پیشاب سے بچنے کی تلقین کتنی ہے اسلام میں. یعنی ایک تو یہ کہ طبیعت آپ کی فطرت اس سے جو ہے نا اباہ کرتی ہے، دوسری جانب آپ احادیث میں متعدد احادیث کے اندر اس کا ذکر سنتے ہیں کہ بھائی پیشاب سے بچو. مثال کے طور پہ ابن ماجہ کی وہ حدیث کے جس میں کہا گیا ہے کہ پیشاب کے قطروں سے بچو یا اس کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ زیادہ تر جو عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے نا وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا. تو اگین یہ حدیث میں ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ نوٹس میں لکھ دوں گا تو آپ وہاں سے دیکھ سکیں گے. لیکن ایسی بہت ساری حدیث موجود ہیں، آئی ایم شیور کہ آپ جو سن رہے ہیں آپ کی اکثریت کو پہلے ہی وہ آپ نے حدیثیں سن رکھی ہوں گی، اتنا ہمیں بیان کیا جاتا ہے. تو یعنی ایک طرف تو پیشاب سے بچنے کو اس حد تک کی اہمیت دی جا رہی ہے کہ بھائی سب سے بڑا ریزن جو عذاب کا ہے وہ یہی ہے، اور دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں جی اونٹ کا پیشاب جو ہے نا آپ وہ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از اندر تھنگ ٹو پونڈر اپون کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی طیب غذائیں ہمیں بتائی ہیں. یعنی جسے آج ہم طب نبوی بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میڈیکل سائنس آف پروفیٹک میڈیسن. گو کہ میں اس کو درست نہیں مانتا، اس کے اپنے استدلال ہیں، لیکن آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. لیکن چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مختلف خوراکوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں بتایا کہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ دودھ ہو گیا، کھجور ہو گیا، کلونجی ہو گئی، شہد ہو گئی. ان کے بارے میں آپ کو اسپیسیفک احادیث ملیں گی جو بتائیں گی کہ بھائی ان کو استعمال کرو، کہ کھجور کھایا کرو. ٹھیک ہے، کلونجی میں ہر چیز کی شفا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے کی چیزیں آپ سنیں گے شہد کے بارے میں، کلونجی کے بارے میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام مسلمانوں کو، آپ کو، مجھ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا استعمال کرو. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اچھی چیزیں رکھی ہیں. لیکن کیا کوئی ایک حدیث بھی ایسی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی اونٹ کا پیشاب استعمال کیا کرو؟ ٹھیک ہے، یعنی ہمیں باقاعدہ کہہ رہے ہو. وہ ایک خاص گروہ کو کہا گیا، ایک خاص گروپ آف پیپل کو کہا گیا، عام اس کا حکم نہیں دیا گیا جیسے کہ شہد، کلونجی اور دیگر کا، جس میں سب کے بارے میں کہا گیا، سب کو کہا کہ کیا کرو. ٹھیک ہے، نہیں، یہ ایک خاص گروپ سے مخاطب ہو کر بات کی جا رہی ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ایک مریض کو کوئی چیز پرسکرائب کرتا ہے کہ بھائی تم نے فلانی دوا جو ہے نا وہ کھانی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا وہ 4 دفعہ جو ہے وہ گراؤنڈ کے چکر لگانے، مثال کے طور پہ. تو اس کا اطلاق ہم عام نہیں کر دیتے کہ ہر کوئی یہ کرے گا خود سے. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک ہے. تو وہ جو اونٹ کے پیشاب والی بات ہے وہ اسپیسیفک تو ہو سکتی ہے، لیکن جنرلی کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. جبکہ دیگر باتوں کو، چاہے یہ میں نے آپ کو جو اجناس بتایا یا ہجامہ ہے مثال کے طور پہ، ہجامہ کو جو ہے جس کو آپ کپنگ کہتے ہیں، جو ایک اولڈ میتھڈ ہے جس میں آپ علاج کرتے ہیں، اس کی فضیلتیں باقاعدہ بیان کی گئی ہیں کہ کیسے وہ آپ کے صحت کے لیے بہتر ہے. اور ایسا کوئی بھی حکم یا گفتگو یا بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ملتی، سوائے اس ایک حدیث کے ایک مبہم سے واقعے کی جس کی تفصیلات ہمیں بہت ہی کم میسر ہیں، جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں کہ بھئی کچھ ایک گروپ کو کہا تھا جن کو کوئی بیماری ہوئی تھی کہ وہ اس کا استعمال کرے. اس کے علاوہ کوئی حکم موجود نہیں ہے. تو یہ ایک اور چیز جو ہے نا ہے اس خبر احد کو سمجھنے کے لیے. یعنی خبر احد اسے کہتے ہیں جو ایک سنگل رپورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو تواتر کا درجہ نہیں ہوتا جو کہ قطعی نصوص ہے. اگین یہ ٹیکنیکل بحث ہے، ایک ذرا مشکل والی ویڈیوز کے اوپر کرنے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کسی وقت میں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ممکنہ زاویے کیا ہو سکتے ہیں. یعنی جب ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے بات جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، and I hope کہ آپ میرے ساتھ ہوں گے اس معاملے میں، کہ واقعی یار پیشاب سے تو بچنا ہماری فطرت کا بھی تقاضا ہے. ٹھیک ہے، باقی جو پیشاب سے بچنے کی ہدایات کی گئی ہیں وہ بھی جو ہے نا اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور بھی جو ہے نا دیگر قرائن ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح حدیث میں، جو کہ ٹیکنیکلی صحیح ہے،
اس میں کیوں اس گروپ آف پیپل کو پیشاب کے استعمال کا کہا؟ تو اس حکم کے بارے میں کیا ممکنہ زاویے ہو سکتے ہیں اور کیا علماء بیان کرتے ہیں، اہل علم بیان کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بات میری اپنی نہیں ہے بائی دا وے، ٹھیک ہے، یہ میں نے باقاعدہ علماء پر تحقیق کی تھی اور یہ نوٹس بنائے تھے اور اسے بیان کیا تھا، تو یہ اسی زمین کے اندر ہے۔ تو وہ کیا ممکنہ زاویے ہیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو جناب پہلا زاویہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس وبائی مرض میں یا جس بیماری میں، جس تکلیف میں وہ گروہ جو مدینہ آیا تھا وہ مبتلا ہوا تھا، اس کے بارے میں کوئی طیب یا کوئی پاک صاف دوا موجود ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے بارے میں صاف راستہ اختیار نہ ہو تو حرام راستہ بھی آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اسے مستر کا حکم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مستر اگر کوئی شخص ہو گیا کہ وہ مجبور ہے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر کچھ کھانے کو نہ مل رہا ہو اور آپ کو زندگی کے لالے پڑ رہے ہوں تو سور بھی کھا سکتے ہیں آپ، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ خنزیر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یا مردہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، مردہ جانور پڑا ہوا ہے جو کہ ذبح نہیں کیا گیا، اسے بھی آپ کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ تو یہ مستر کا حکم ہوتا ہے، تو یہ ایکسیپشنل حکم ہوتا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ یہ جو بیماری خاص انہیں لاحق ہوئی وہ ایسی ہو کہ جس کی کوئی طیب سبسٹیٹیوٹ موجود نہیں تھا، کوئی صاف سبسٹیٹیوٹ موجود نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے نا پرسکرائب کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بھی اور فہم کے ذریعے بھی نواز رکھا ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ بھئی اگر تم دودھ اور پیشاب استعمال کرو گے اونٹ کا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور وہ ٹھیک ہو بھی گئے، واقعی نے ثابت بھی کر دیا کہ ہاں بھئی واقعی انہیں اس بیماری سے نجات مل گئی۔ لیکن اس خصوصی حالت کو، اس مستر کے حکم کو نکال کر اپنے اوپر لگا لینا، جہاں پر بے شمار آج جب ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہے اس کی بہت ساری طیب سبسٹیٹیوٹس موجود ہیں، بہت سی دوائیں موجود ہیں، ان سب کو ترک کر کے ہم کہنے جی ہم تو اونٹ کا پیشاب ہی پیئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خلاف عقل بھی ہے اور خلاف شریعت بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ تو پہلا زاویہ ہو گیا جناب۔ اچھا، دوسرا زاویہ یہ ہے کہ یہ علاج کے لیے تھا، یعنی ہمیں جو یہ بات بتائی گئی ہے، جو واقعہ ہم سنتے ہیں، یہ علاج کے واسطے تھا۔ یہ اس دودھ اور پیشاب کا استعمال یہ کوئی نارمل نہیں تھا کہ چلتے پھرتے بھائی وائٹامن ڈی کی کمی پوری کرنے کے لیے آپ پیشاب پیے، نہیں، یہ کسی خاص وبائی مرض کے علاج کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ قوت کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کی ڈائٹ کے لیے بہت اچھا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ علاج کے لیے کوئی بات کہی گئی تھی۔ تو اب آپ کو کوئی کڑوی سی دوا جو ڈاکٹر دیتا ہے، آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ اب میں اسے روزانہ استعمال کروں گا، جب بیماری سے ٹھیک بھی ہو جاؤں گا۔ تو یہ خاص بیماری کے علاج کے لیے تھا، اور ایک بیماری بھی ایسی جس کی درست تفصیلات ہمیں نہیں ملی، ہمارے پاس نہیں موجود کہ وہ کیا بیماری تھی جو انہیں لاحق ہوئی۔ یعنی کچھ کے مطابق وہ ایک خارش کا مرض تھا کہ ان کو وبائی بیماری ایسی لگی تھی، شدید خارش ہو گئی تھی، لگنے والی جسے کہتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں بات ہوئی۔ اور کچھ کا یہ ہے کہ ان کے پیٹ پھول گئے تھے، یعنی پیٹ پھول گئے تھے ان کے، جو ہے نا، یعنی ایک بیماری ایسی تھی کہ جس سے ان کے پیٹ کے اندر کوئی ایسی مسئلہ ہوا جس سے ان کے پیٹ جو ہیں وہ بڑے غباروں کی طرح جو ہے نا وہ پھولے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا استعمال جو ہے نا وہ کیا گیا۔ تو جناب جان لیوا بیماری ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، اس کے لیے جو ہے نا یہ دوا دی گئی ہے، اس کو آپ عام حکم میں نہیں لے کے آ سکتے۔ تو یہ دوسرا زاویہ ہو گیا۔ تو یعنی میں اور آپ آج جنہیں یہ بیماری کا ہی نہیں پتا کہ وہ بیماری کون سی ہے جس کے بارے میں دوا دی گئی تھی، اور ہم اس کا استعمال کرنے لگے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی جانے نا کہ کہیں کوئی اس کے علاوہ حکم نہیں ملتا۔ ایک واقعہ ہے آئسولیشن کے اندر، یہ نہیں کہ صحابہ کی پوری جماعتوں کے بارے میں بیانات آ رہے ہیں کہ وہ یہ کیا کرتے تھے، نہیں، کسی بھی بیماری کے، بس وہ ایک بیماری، کون سی بیماری تھی، کیا تفصیل تھی، وی ڈونٹ نو، ویری لٹل وی نو اباؤٹ اٹ۔ تو یہ دوسرا زاویہ ہو گیا۔ اچھا جناب، تو تیسرا زاویہ کیا ہو گیا کہ بھائی وہ بھی اس سے منسلک ہے کہ جب اس پر بحث نہیں ہے کہ یہ علاج کے لیے تھا استعمال کرنا، تو اس کو شیمپو میں ڈال لینا، صابن میں ڈال لینا، سافٹ ڈرنک میں ڈال لینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی۔ آئی نو کہ مسلمانوں کو گھن آئے گی اس بات سے، یعنی ایک پاکستانی مسلمان، ایک ترکی کا مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اس بات کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن عرب کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ شیمپو اور وہ رکھے ہوئے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ یعنی ایون دبئی کے اندر گلوبل ولیج میں جب میں گیا، جو جہاں پر تمام ممالک کے وہ لگے ہوتے، تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ رکھے ہوئے ہیں پیکیجنگ کے ساتھ جو ہے نا کہ یہ شیمپو ہے اور یہ صابن ہے۔ تو یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یعنی ایک بیماری کا علاج تھا، تم نے شیمپو اور وہ بھائی بیوٹی پروڈکٹ اونٹ کے پیشاب ڈال ڈال کے، کیسے تک ہے؟
تو یہ بھی بڑی ایک عجیب چیز ہے جو کہ ایک تیسرا زاویہ ہے. تو اس کو بیچنا، ان بیوٹی پروڈکٹس میں استعمال کرنا، یہ جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو یہ حدیث بیان ہوئی ہے نا، اس کے آخری حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ افراد جنہیں یہ دوا پرسکرائب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فسادی تھے اور منافقین تھے. یعنی ان کا صحت یاب ہونے کے فوراً بعد چرواہے کو قتل کر دینا اور ارتداد اختیار کرنا اور انہیں لوٹ کے بھاگ جانا، یہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ وہ منافق تھے اور فسادی تھے. ایسے ہی انسان یہ بات کر سکتا ہے، منافق ہی ہوگا جو فوری طور پر اسلام اس نے چھوڑ دیا جیسے ہی صحت یاب ہوا، کوئی واقعہ اس کے علاوہ درج نہیں، کوئی تفصیل اس کے بعد نہیں. ٹھیک ہے. اور قتل بھی کر دیا انتہائی دردناک اس سے، وہ بھی ہم بتاتے ہیں آگے چل کے آپ کو. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ایسے آدمی فسادی ہیں اور ایسے آدمی منافق ہوتے ہیں. تو کیا معلوم کہ یہ جو دودھ اور پیشاب کا استعمال ساتھ میں تھا، یہ خاص ان منافقین کے لیے تھا. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. جو انہوں نے صرف ایک صحابی کو، غالباً حضرت زید تھے، میرے ذہن میں اس وقت نام یہ نہیں ہے، سوائے ایک صحابی کے جنہیں رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا، ان کے علاوہ کسی کو نہیں بتائے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھے کہ کون منافقین ہیں اور کون نہیں ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ یہ جو پیشاب کا استعمال ہے، یہ خاص ان لوگوں کے لیے بطور سزا کیا گیا، اور ان کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو بھی بات کہتے ہیں جو دین کے حوالے سے ہو، تو وہ پھر جو ہے اللہ کی توثیق سے ہوتی ہے. تو یہ معاملہ ہو کہ یہ منافقین کے لیے ہو، اس کا اطلاق مومنین پہ کر دینا کہ جی ہم جو ہے نا وہ اس کو استعمال کریں گے، یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ اس کے بعد نہ صحابہ کی جماعت نے ایسا کچھ کیا، نہ بارگاہ رسالت سے کوئی ایسا حکم صادر ہوا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، اکابر علماء میں ایک رائے یہ بھی رہی ہے، یہ پانچواں زاویہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور اکابر میں ایک رائے جو رائج رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب پینے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے خارجی استعمال کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی جیسے آپ اوائنٹمنٹ یا کوئی مرہم اپنے زخم پہ لیپ لیتے ہیں، اس طریقے سے اس پیشاب کے استعمال کو کہا گیا تھا کہ بھائی وہ تم اس زخم پر لیپ لو. تو جس طرح سے آپ کچھ ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جس میں ایسیڈک نیچر ہو اور وہ اس کو مندمل کر دے، تو وہ استعمال، تو اس کا پینے کا حکم نہیں تھا، لگانے کا تھا. اور یہ نون تھا اس وقت قبائلی روایت کے اندر، اور وہ جو گروہ تھا وہ پہلے ہی اس سے واقف تھا. اور عرب کا اسلوب یہ ہے، یعنی ان کی جو گفتگو کا اسلوب یہ ہے کہ وہ جب کچھ جملہ کہتے ہیں تو بعض اوقات دوسرے لفظ کو مختصر رکھتے ہیں، اس میں سے کسی چیز کو خارج کر دیتے ہیں، کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ایک obvious بات ہوتی ہے کہ سننے والا جو ہے نا اس بات کو سمجھ لے گا. جیسے مثال کے طور پہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یار ترکی جاؤ تو وہاں کھانے ضرور وہاں پر نا کھانا، لذیذ پکوان اور مناظر، یعنی ترکی کی جو شان ہے وہ لذیذ پکوان اور مناظر، لذیذ پکوان کھانا اور مناظر. اب یہ لذیذ پکوان کھانا اور مناظر، ٹھیک ہے، میں نے یہ لفظ کہہ دیا آپ سے، تو مناظر کھانا تو مراد نہیں ہے نا، مناظر تو دیکھنا ہے. لیکن میں نے تو نہیں کہا کہ دیکھنا ہے آپ نے مناظر کو، آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ مناظر دیکھنے ہیں اور پکوان کھانے ہیں، تو میں نے کہا لذیذ پکوان کھانا اور مناظر. اب جسے نہیں پتا کہ مناظر کیا چیز ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ غلطی کر بیٹھے کہ پکوان کھانا اور مناظر کھانا، حالانکہ میں نے کھانا کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو اب حدیث کے الفاظ جب آپ اس کو غور کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنَ الْبَانَهَا وَأَوَّالَهَا، یعنی ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ وہاں جا کر اونٹنیوں کا دودھ پی لیں اور پیشاب. ٹھیک ہے. یعنی جیسے میں نے کہا تھا نا اور مناظر، ٹھیک ہے، تو اور پیشاب. تو اب اگر انہیں پہلے سے پتا تھا کہ بھئی پیشاب ایز این اوائنٹمنٹ یوز ہو رہا ہے اس روایت کے اندر، تو دے نو کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ڈرنکنگ اٹ، اٹس اباؤٹ یوزنگ اٹ ایز اے مرہم. تو یہ بھی جو ہے نا ایک رائے موجود ہے کہ انہوں نے پیشاب نہیں پیا، دودھ پیا اور پیشاب کو ایز این اوائنٹمنٹ استعمال کیا. اور پھر وہی بات کہ اس وقت کوئی ایسا مرہم دوسرا موجود نہیں تھا کہ جس کا استعمال ہو سکے، تو پیشاب کو اس طرح استعمال کیا اور اس کے بعد طہارت حاصل کر لیتے ہوں گے. تو یہ ایک بات ہے. اچھا جی، چھٹا زاویہ یہ ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری میں ہی اس حدیث سے بالکل پہلے، یعنی یہ بھی اسی کتاب کے اندر کی حدیث، ایک اور آپ کو بتا رہا ہوں، جس حدیث کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس سے بالکل پہلے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے، رحم اللہ سے، مروی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مذکور ہے
کہ ان حضرات کا علاج جو ہے وہ صرف دودھ سے ہوا تھا. یعنی وہ روایت سجیسٹ یہ کرتی ہے کہ اس میں پیشاب استعمال ہی نہیں ہوا تھا. صحیح بخاری ہی کی حدیث، اس حدیث سے پہلے والی، ٹھیک ہے، اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کا علاج صرف دودھ سے ہوا. یعنی اس میں صرف جو ذکر ہے کہ کیا حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استعمال کرو جا کے، وہ صرف دودھ ہے، وہاں پیشاب کا ذکر ہی نہیں ہے، دور دور تک کوئی ذکر موجود نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بات ہو جاتی ہے کہ بھائی کیا دوسری روایت میں بیان کرنے والا کوئی چیز ایسی حذف کر گیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. یعنی بعض اوقات بات بالکل سچی بیان کر رہا ہوتا ہے کوئی، لیکن جب اسے بیان کر رہا ہوتا ہے تو کوئی بات جو ہے وہ اپنی طرف سے ملا دیتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے، ڈیلیبریٹلی نہیں کرتا وہ، لیکن غلطی کر بیٹھتا ہے. یعنی اب جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اب آپ میں سے اگر 1000 لوگ مجھے سن رہے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بھائی عظیم نے کیا کہا، تو بہت ممکن ہے کہ ان کے بیانات میں بڑے بڑے اختلافات موجود ہو، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو سکتی. تو کیا صرف دودھ کا کہا تھا، پیشاب کا کہا ہی نہیں تھا، اور پیشاب کسی اور چیز کا تھا اور اس کو مکس کر گیا راوی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اندر کوسچن جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی ایک چھٹا زاویے کے طور پہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ ایک حدیث اسی کتاب کی ایسی موجود ہے جس میں صرف دودھ سے علاج مذکور ہے. اچھا جناب، یہ بھی دیکھیے جو 7واں زاویہ اور آخری زاویہ، میں اس کو اسی کو میرے خیال سے اکتفا کرتا ہوں کہ 7واں زاویہ جو ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارا دین سکھانے آئے. یعنی وہ ہمیں سائنٹسٹ بنانے نہیں آئے، وہ ہمیں ڈاکٹر بنانے نہیں آئے، وہ ہمیں انجینئر بنانے نہیں آئے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں آرکیٹیکٹ بنانے نہیں آئے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو حکم دے. ان کا اصل جو کام رہا، یعنی جو اللہ کی طرف سے ایک رسول بنا کر بھیجے گئے، وہ یہ تھا کہ وہ آپ کو دین سکھائیں، مجھے دین سکھائیں. تو دین کی تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں اور جو ثابت ہوتی ہیں، تو واقعی ہمیں بالکل منوان اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. لیکن دنیا کے اعتبار سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ رسول کی حیثیت کے علاوہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسے بہت سے واقعات، مثال کے طور پر طلاق کے واقعات ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ بھئی فلاں کو طلاق مت دو، ٹھیک ہے، اور اس نے اصرار کیا کہ نہیں جی، کیا یہ آپ بحیثیت رسول کہہ رہے ہیں یا بحیثیت ایک انسان کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں بحیثیت رسول نہیں، ایک انسان کے بس میں آپ سے کہتا ہوں. نہیں، پھر میں نہیں، پھر تو میں نے طلاق دینی ہے، میں نے تو الگ ہونا ہے، میں نہیں رہوں گا ساتھ. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ دینی حکم نہیں تھا، وہ ایک دنیاوی معاملہ تھا جس میں ایک انسان دوسرے کو مشورہ دے رہا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی دنیاوی نوعیت کا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے یوں نہیں قبول کرنا کہ دین کے طور پہ. مثال کے طور پر ایک اور واقعہ جو موجود ہے کہ میں آپ کو بیان بھی کر دیتا ہوں یہیں سے پڑھ کر، کہ ام المومنین عائشہ اور صحابی رسول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آوازیں سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے ہیں، یعنی جوڑ رہے ہیں کھجوروں کو، وہ جڑوں کو، نر اور مادہ کی جڑوں کو جوڑ دیتے تھے، پیوند کاری کر دیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایسا نہ کریں تو بہتر ہے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبصرہ کیا، جیسے کوئی انسان کوئی بات سنتا ہے تو وہ اپنا ایک تاثر بیان کر دیتا ہے. تو لوگ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بہت زیادہ، ظاہر ہے اللہ کے رسول اور محبت کا یہ عالم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے کوئی بات نکلے اور نہ لی جائے کیسے ممکن ہے، ٹھیک ہے. تو لوگوں نے اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا، یعنی اس کو سمجھا کچھ یوں کہ بھائی ہم اب کھجور کی پیوند کاری نہیں کریں گے. تو انہوں نے نہیں کیا، اور یعنی اس سال کھجوروں کی پیوند کاری انہوں نے نہیں کی، جس کی وجہ سے کھجور کی فصل جو ہے وہ اچھی نہیں ہوئی. کھجور کی فصل اچھی نہیں ہوئی. تو پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کیا اور اس کا تذکرہ کیا کہ ہماری جو ہے نا وہ فصل اچھی نہیں ہوئی، آپ نے یہ بات کہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت اہم ہے، اصول کے طور پہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا بات کہی. اب وہ دین کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تمہاری دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو جس طرح چاہو، یعنی جس طرح تم بہتر سمجھتے ہو اس طرح انجام دو، لیکن اگر تمہارے دین کا معاملہ ہو تو میری طرف رجوع کرو. یعنی کیٹیگوریکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کوئی بات دنیا سے متعلق ہے، کھجور کی پیوند کاری ہے، کسی بیماری کا علاج ہے، جیسے کہ آپ یہ اونٹ کے پیشاب کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ دنیا کا معاملہ، دین کا اس سے کیا تعلق؟ آپ کی آخرت اس پر کیسے منحصر ہے، ٹھیک ہے، آپ کے گناہ ثواب اس پر کیسے منحصر ہے، ٹھیک ہے. تو دنیا کے معاملے جو ہے اس میں وہ کام کرو جو تمہارے لیے بہترین ہے، جس کو تم بہترین پاتے ہو اپنے علم کے حساب سے، ٹھیک ہے. اور دین کا جب معاملہ ہو تو میری جانب رجوع کرو. تو یہ جو ہے نا ایک
آخری زاویہ یہ میں نے آپ کو جو مسند احمد کی بتائی ہے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، جو میں کھجور کی پیوند کاری کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، تو یہ معاملہ موجود ہے۔ تو جناب یہ وہ چند ممکنہ زاویے امکانات ہیں جو اہل علم نے اس حدیث کی تشریح میں بیان کیے، اور جس کو میں نے قرین قیاس پایا ہے اسے مد نظر رکھ کے میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اچھا، جو امام مالک رحم اللہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا بھائی، چاروں فقہا کے اندر امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد جو ہیں وہ تو اس کے قائل نظر نہیں آتے، لیکن امام مالک رحم اللہ جو ہے نا اس کو صحیح کہتے ہیں کہ بھئی آپ پیشاب استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو استدلال کیا ہے وہ دو احادیث سے کیا ہے۔ ایک حدیث تو یہی ہے جو میں نے آپ کو سنا دی، اور اس کے اوپر میں نے جو جرح ہے یا اس کی جو تشریح ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، لیکن ایک اور حدیث بھی موجود ہے جسے وہ پیش کرتے ہیں اپنی اس رائے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا کہ تم بکری کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو انہوں نے اس بات کو بھی بنیاد بنایا کہ بھائی بکری کے باڑے جو ہے اس میں جب اجازت دی ہے، اور وہاں پر چونکہ ان کا پیشاب ہوتا ہے، تو جب وہاں پڑھنے کی اجازت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو مویشی ہوتے ہیں حلال، ان کے اس میں آپ جو ہے نا نماز جب پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، وہ طیب ہے۔ اگر وہ طیب نہ ہوتے تو وہاں نماز کیسے پڑھ سکتے تھے، اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے تھے؟ تو یہ حضرت امام مالک رحم اللہ نے اپنی دلیل پیش کی، لیکن اس پر دیگر فقہا نے بھی اور علماء نے بھی جرح کر کے بتا دیا کہ اس میں ان کو غلطی لگی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا غلطی ہے کہ جب آپ اس حدیث کو پورا پڑھتے ہیں تو اس کے مکمل الفاظ جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کر لو، لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز ادا نہیں کرنا۔ اب یہ کیسی بات ہے؟ بکریوں کے باڑے میں کر لو، اونٹوں کے باڑے میں نہیں کرنا۔ اور امام مالک کہہ رہے ہیں کہ تمام حلال جانوروں کے باڑے میں آپ یعنی وہ ان کا پیشاب جو ہے نا وہ حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ باڑے میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تمام جانور نہیں رہے، صرف بکریوں کا باڑا رہ گیا۔ لیکن یہ کیوں کہا کہ بکریوں کے باڑے میں تو نماز پڑھ سکتے ہو، اونٹوں کے باڑے میں نہیں؟ تو اس میں کیا اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا اس کی مصلحت ہے؟ تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی بکری جو پیشاب کرتی ہے وہ ظاہر ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بکریاں ہوتی ہیں تو وہ پھیلتا نہیں ہے، لیکن اونٹ کا پیشاب اوپر سے گرتا ہے تو اس کی چھینٹیں پڑتی ہیں، دور دور تک جاتی ہیں۔ تو بکری کے باڑے میں کوئی پاک صاف جگہ ڈھونڈ لینا جہاں پر پیشاب نہیں موجود ہو، وہاں پر ممکن ہے، لیکن اونٹ کے باڑے کے اندر جہاں پر اونٹ پیشاب نہیں بھی کر رہا، وہاں بھی نماز پڑھنا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ اونٹ کی چھینٹیں آ گئی ہوں پیشاب کی، یعنی پیشاب اس نے یعنی کیا اور دور کیا ہو، لیکن اس کی چھینٹیں وہاں تک پہنچ گئی ہوں۔ تو اس لیے کہا بھائی اونٹ کے باڑے میں نہ پڑھو اور بکری کے باڑے میں پڑھ لو۔ تو اس حدیث کو آپ استدلال کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہنا کہ بھائی اگر باڑے میں پڑھ لو تو اس کی وجہ سے حلال ہے، تو پھر پیشاب کے ساتھ پھر پخانا بھی پاک ہوا، یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک چیز تو پاک اور دوسری چیز ناپاک؟ تو اس کے اوپر اہل علم نے تنقید کی ہے اور غلطی کو واضح کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اچھا جی، آخری ایک اشکال جو اس حدیث کی آخری سطر سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان افراد کو بڑے تشدد کے ساتھ قتل کیا گیا۔ کون سے افراد؟ کہ جنہیں علاج کے لیے دودھ اور پیشاب پینے کا کہا گیا یا لگانے کا کہا گیا یا جو بھی آپ اس سے معاملہ درج کریں، ان کے بارے میں بتایا کہ جی ان کو پھر جب پکڑا، ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے گئے، ان کے آنکھوں میں بھی جو ہے نا وہ سلائی پھیری گئی اور پھر انہیں قتل کیا گیا۔ تو اب اتنا تشدد والا قتل نا، تو فوراً ملحدین اور منکرین اسلام نہ اس کو بنیاد بنا دے، دیکھو اسلام کیسا پرتشدد اور فلاں اور دھماکہ اور اس طریقے کی بات کہنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کی پوری تفصیل جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ بدلہ تھا اس عمل کا جو انہوں نے اس چرواہے کے ساتھ کیا تھا، یعنی جس چرواہے نے ان کا علاج کیا ایک عرصے تک، انہیں دودھ اور پیشاب اور یہ سارا معاملہ کیا، ان کا مال بھی لے کر چلا گیا اور ان کو قتل بھی جو کیا اس نے اس چرواہے کو تو اسی طریقے سے کیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اس چرواہے کے، اور اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی پھیر دی۔ تو اس کے بدلے میں، اس معصوم کے بدلے میں ان سے بھی یہی انتقام لیا گیا کہ تم نے چونکہ یہ اقدام کیا، تم اس قتل میں شریک ہوئے، تو تمہارے بھی جو قتل جو ہے نا بالکل اسی انداز میں ہوگا جس انداز میں چرواہے کا قتل تم نے کیا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ حکم صادر ہوا وغیرہ۔ تو لیکن یہ ایک اضافی بات ہے، یہ اونٹ کے پیشاب کی حرمت سے متعلق نہیں ہے۔ تو جناب یہ چھوٹی سی ایک ہماری گزارش تھی، اگین 40 منٹ ہو گئے بھائی، لیکن ضروری ہے یعنی اس کو اچھے سے موضوع کو سمجھنا تاکہ ہمیں سارے زاویے تحقیقی نظر سے سمجھ آ سکیں۔
تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک دیانتدار طالب علم، جو کہ دیکھیں جو بدنیت ہے، جس کا معاملہ یہی ہے کہ جس نے طے کر رکھا ہے، ٹھان رکھی ہے کہ وہ اسلام کا انکار ہی کرے گا اور اس پر سوال ہی اٹھائے گا اور اسے برا بھلا ہی کہے گا، تو اس کو تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ اسے جتنے چاہے استدلال دیں، وہ کوئی نہ کوئی کجی اس میں سے ڈھونڈ نکالے گا اور اسے بنیاد بنائے گا. لیکن یہ ان مخاطبین کے لیے ہے کہ جو دین سمجھنا چاہتے ہیں، اپنا دین سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے میں نے بیان کر دیا کہ علماء کی کتنی بڑی تعداد اسے جائز نہیں سمجھتی، اور جو جائز بھی سمجھتی ہے وہ کس انداز میں سمجھتی ہے، یعنی دوا کے طور پہ اور بہت ہی مخصوص بیماری کے طور پہ، نہ کہ یہ کہ جو بعض لوگوں نے بنا لیا کہ جگہ جگہ بک رہے ہیں اور اسے استعمال کر رہے ہیں، اور ہر بیماری کے لیے ہمارے ہاں تو فوراً ایک دکان لگ جاتی ہے اور وہ بتانے لگتا ہے کہ جی اگر مثال کے طور پہ اولاد بھی نہیں ہو رہی تو آپ یہ پئیں تو آپ کی اولاد ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کی کوئی استدلال، کوئی بھی چیز نص سے ثابت نہیں ہے، اور اس کے خلاف بہت ساری چیزیں موجود ہیں. دین کی مجموعی اسپرٹ پاکیزگی اور طہارت سے متعلق ہے، اور ایسے میں اس کا یوں بلا دریغ استعمال کرنا عقل سے بھی بالکل فرار کی یہ مترادف ہے، اور دین کی بھی یہ منشا معلوم نہیں ہوتی. اسی کے ساتھ میں آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. رب العزت مجھے معاف فرمائے، میں ایک طالب علم ہوں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوں، تو ممکن ہے میرے کہے میں بیان میں کچھ غلطی ہوئی ہو. اللہ رب العزت کسی بھی غلطی کو معاف کرے مجھے، اور اگر وہ میں نے کہی ہو تو آپ کے ذہن سے اسے محو کر دے، اور اگر کوئی اچھی بات کہی ہو، ٹھیک بات کہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کے دل اور دماغ دونوں میں راسخ کر دے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.